बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आप दुनिया के जिस हिस्से में भी हैं, जहां भी हैं, खुश रहें, आबाद रहें। आपसे एक इल्तमास है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो मेहरबानी करके इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही हमारा असासा है। नाज़रीन, आपको पता होगा कि मैं मुतवातिर एक चीज़ कह रहा था कि पाक फौज के अंदर बगावत हुई थी, और जो 9 मई को हुआ वो सब कुछ एक मंसूबा बंदी का हिस्सा था। क्योंकि उस वक्त जो चीजें जिस तरीके से हो रही थी और जिस प्लानिंग के साथ हो रही थी और जिस मंसूबा बंदी के तहत जाया जा रहा था, तो उस वक्त ये सब कुछ भी बैद नहीं था, यानी सब कुछ खुला हुआ था, ओपन एंड शट केस था। मैं पहले दिन से आपको कह रहा था कि ये वो मामला है कि जिसकी प्लानिंग बहुत पहले से की जा चुकी थी और सिर्फ इंतजार किया जा रहा था तो इस चीज का कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान से बाहर कब जाते हैं। नाज़रीन, इस पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम ऑडियो लीक्स के हवाले से भी बात करेंगे और एक ऑडियो लीक के हवाले से भी बात करेंगे। तो बहरहाल यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पीटीआई के मोस्ट वांटेड जो शख्स थे मुराद सईद, वो अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं, और ये भी इतलात हैं कि सहाफ़ी इमरान रियाज भी अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं। मतलब इतने ही इनकलाब था इनका, इतनी ही हिम्मत थी। तो बहरहाल सबसे पहले हम बात करते हैं 9 मई के हवाले से। तो जिस तरह मैंने आपसे कहा कि 9 मई का जो मामला था वो पहले से तयशुदा था, पहले से इसकी हिकमत अमली मुरतब की जा चुकी थी, पहले से उमूर तय पाए जा चुके थे, और सिर्फ किस चीज का इंतजार था वो मैं आपको मुसलसल बता रहा हूं। अब इस हवाले से जिस तरह उस दिन मैंने आपको जो है वो मारूफ अदाकार बहरोज सब्जवारी की ऑडियो आपने सुनी थी। Corps commanders has put their foot down and आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इस वक्त ओमान में हैं, उनको वहीं रोक दिया गया है। एंड आई थिंक ही विल बी कोर्ट मार्शल। अभी आपको मेरे ख्याल से चंद घंटों में सारी खबरें रिवील होंगी। आज आपने एक और ऑडियो लीक सुनी होगी, यानी मुराद सईद का वो जो है वो ऑडियो पैगाम जो उन्होंने पीटीआई के मुख्तलिफ ग्रुप्स में किया था, और वो जब सामने आया है तो फिर मतलब यूं समझ लें कि अब कोई भी शक की गुंजाइश कहीं नहीं रहती। मुराद सईद ने ऑडियो लीक्स में, या उसकी जो ऑडियो लीक हुई है उसमें, या उसका जो पैगाम है उसमें मुराद सईद कह क्या रहे हैं, जरा आप एक बार सुन लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोई किसी का इंतजार ना करे, आपको जगह बताई गई है। आप अभी निकले आलम इस्लाम की लीडर इमरान खान के ऊपर तशद्दुद करके, ये जो खुद को खुदा समझते हैं जमीन पर, तशद्दुद करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सारे आपको जो जगह दिखाई गई थी, आपको जो जगह दिखाई गई थी, सारे आपको जो जगह दिखाई गई थी वहां पे निकले, इस वक्त अपने शहरों के अंदर निकले और पाकिस्तान को इन जो खुद को खुदा समझते हैं इनसे निजात दिलाए। गुलामी का वक्त खत्म हो रहा है, इनकलाब का वक्त आ चुका है, हकीकी आजादी का वक्त आ चुका है। निकलो पाकिस्तान की खातिर, निकलो अपने मुस्तकबिल की खातिर, निकलो अपने बच्चों की। नाज़रीन, इसके बाद क्या कोई गुंजाइश रह जाती है? क्या ये तय नहीं था कि हमने जीएचक्यू के अंदर जाके धावा बोलना है? क्या ये तय नहीं था कि हमने कोर कमांडर्स हाउस जलाने हैं? क्या ये तय नहीं था कि हमने अपने एयरबेस जो हैं वहां पर जो जहाज खड़े हैं वो जलाने हैं? ये कुछ भी तय नहीं था, सब कुछ तय था, सब कुछ प्लांटेड था, और ये तय अंदर से हुआ था और इम्प्लीमेंट बाहर से हुआ। और इम्प्लीमेंट जब बाहर से हुआ तो मतलब यूं समझें कि जो इंसानी या मतलब जो मदद आई वो अंदर से आई, यानी यहां से वहां से और फिर कलदम टीटीपी की तरफ से ये 3 तरफा हमला था। ये पाकिस्तान पर उस दिन 3 तरफा हमला था। दोस्त कह रहे हैं कि ये 9/11 से थोड़ा सा कम था। मैं कहता हूं कि नहीं, अगर ये हो जाता, अगर ये अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता, यानी अगर इस पे कोई अमल दरामद हो चुका होता, यानी अगर जिस तरह मंसूबा बंदी थी इसी तरह अगर ये एयर बेसिस में घुस जाते, अगर ये इसी तरह जीएचक्यू में घुस जाते, तो पता है क्या होता? एक तो ये होता कि बहुत सारी कीमती जानें जाया होती, बहुत खून खराबा होता,
بہت سارے لوگ قتل ہوتے ہیں، پاکستان میں ایک خانہ جنگی کسی کیفیت پیدا ہوتی، ایک سول وار جو ہے وہ پیدا ہوتی۔ یاد ہے ناظرین، مسلسل عمران خان کہہ رہے تھے کہ پاکستان سول وار کی طرف بڑھ رہا ہے، پاکستان سول وار کی طرف بڑھ رہا ہے، تو وہ صحیح کہہ رہا تھا کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا۔ اسی لیے انہوں نے یہ میں نیکسٹ جو ہے وہ ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کس طرح مغربی ممالک سے رابطہ کر کے اور IMF کا جو معاملہ تھا اس کو پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات اور پی ٹی آئی کو الیکشن دینے سے کس طرح نتھی کیا گیا۔ یہ مطلب ایک لوکل سازش نہیں تھی، باہر سے بھی سپورٹ تھی۔ وہ کیا تھی وہ میں آپ کو کل دوپہر کے ویلاگ میں بتاؤں گا اور پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، لیکن اس وقت جو ہم بتا رہے ہیں بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوکلی کیا ہوا۔ یعنی پی ٹی آئی اپنے لوگوں کو کتنے مہینوں سے 6 مہینوں سے تو کم سے کم تربیت دے رہی تھی، اور تربیت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زمان پارک میں دی جا رہی تھی، زمان پارک تو محض ایک پوائنٹ تھا، تربیت تو اصل میں خیبر پختونخوا میں دی جا رہی تھی جہاں سب سے زیادہ رد عمل سامنے آیا، اور وہاں سے لوگ موو ہوئے GHQ کی طرف، اور وہاں سے لوگ شفٹ ہوئے ہیں جو ہے وہ کور کمانڈرز ہاؤس لاہور یا جنا ہاؤس لاہور پہ۔ تو باقی جو کام کیا گیا وہ لوکلی کیا گیا۔ ٹی ٹی پی کے لوگ جو آلریڈی یہاں پہ ان کے سلیپر سیلز موجود تھے ان کو ایکٹیو کیا گیا تھا، صرف ایک چیز کا انتظار تھا، وہ یہ تھا کہ کہیں گولی کہاں سے چلتی ہے۔ آج تو یہ بھی مجھے ایک شک ہے کہ جو 9 مئی کو جو 28 شہادتیں بتائی جاتی ہیں، یا I don't know، مجھے پراپر یاد نہیں ہے، یہ شہادتیں بھی جو اندر سے جو ٹی ٹی پی کی طرف سے جو فائرنگ ہوئی ہے، یہ شہادتیں وہاں سے ہوئی ہیں، یہ اندر کے لوگوں سے شہادتیں ہوئی ہیں۔ اندر کے لوگوں نے جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک پلان بنایا گیا تھا کہ اگر عمران خان کی گرفتاری کے لیے پولیس یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز زمان پارک پہنچتی ہیں تو پھر وہاں پر اسلحہ موجود تھا، اور اگر پولیس یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس اسلحہ ہوتا تو پھر یہاں سے فائر ہوتے اور پھر وہاں سے فائر ہوتے، اور پھر اس کو ایک انٹرنیشنل ایشو بنا دیا جاتا اور پاکستان میں ایک خانہ جنگی کسی کیفیت پیدا کر دی جاتی۔ اور بالکل 9 مئی کو یہ سب کچھ طے تھا۔ یہ دانش مندی تھی ہماری پولیس کی یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کہ انہوں نے اس طرح ریٹیلیٹ نہیں کیا، صرف ٹیئر گیس پہ جو ہے وہ توکل کیا اور صرف ٹیئر گیس کا سہارا لیا۔ اگر بلٹ کا سہارا لیتے تو آج پاکستان میں ہر طرف لہو لہو ہوتا۔ آج ہماری جو پاکستان کی کیفیت ہے وہ بہت الگ ہوتی۔ یعنی جس طریقے سے مراد سعید کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے، جو جگہیں آپ کو دکھائی گئی ہیں، ان مقامات پر پہنچو، کسی کا انتظار مت کرو۔ عالم اسلام کے بڑے لیڈر عمران خان کو تشدد کر کے گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ عالم اسلام کا پہلا لیڈر دیکھ رہا ہوں مجھے جس کے جو ہے وہ جو اسرائیلی ایجنٹ ہے اور جو مغربی ایجنٹ ہے اور جو پاکستان کی تباہی کے لیے پاکستان میں لانچ کیا گیا، یہ پہلا میں ایسا عالم اسلام کا لیڈر دیکھ رہا ہوں۔ تو شرم آنی چاہیے ایسے شخص کو عالم اسلام کا لیڈر کہتے ہوئے۔ تو بہرحال ناظرین جو ہوا بہت برا ہوا۔ اس کے علاوہ ناظرین آج آپ کو پتا ہے کہ آج آڈیو لیکس کے حوالے سے سپریم کورٹ کا جو 5 رکنی بینچ ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے گا، اور اس سماعت سے پہلے وفاقی حکومت کی طرف سے چیف جسٹس کو ایک طرف سے ایک متفرق درخواست بھی دائر کی جا چکی ہے، جو اس سے پہلے والے ویلاگ میں اس کی آپ کو تفصیلات بھی بتا چکا ہوں، اور اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ جی یہ 3 ججز اس بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے، اور اگر یہ 3 ججز نہیں ہوں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ کوئی بینچ کانسٹیٹیوٹ کرے، اس لیے کہ اگر وہ بینچ کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے تو پھر اپنی ہی مرضی کے ججز کا کرے گا، اور کیونکہ یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آڈیو لیکس کمیشن چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے گلے میں ہڈی بن کے اٹک گیا ہے۔ اب اگر جو ہے وہ اگر عمر عطا بندیال آڈیو لیکس کمیشن کو کام کرنے دیتے ہیں
تو پھر اس کا گھر جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ساس اور بیوی اگر دونوں ناراض تو پھر بندیال صاحب کو پتہ نہیں کس کس کے گھر پہ رہنا پڑے گا، اور رہنا کیا پڑے گا، ان لوگوں کو ویسے بھی عادت ہوتی ہے، تو بہرحال وہاں پہ تو ان کو ان کا تو حشر ہی نشر ہو جانا ہے۔ اور اگر جو ہے وہ آڈیو لیکس کمیشن کو کام کرنے سے روکتے ہیں اور اگر اس بینچ سے یہ تینوں جج صاحبان ریکیوز نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ سوال یہ ہے، اور یہی وہ بڑا سوال ہے جس پر ہم نے آج تفصیل سے بات کرنی تھی، کیونکہ یہ دیکھیں یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ ہے۔ یہ جو درخواست، جو متفرق درخواست دائر کی گئی ہے، اس میں باقاعدہ کہا گیا کہ آپ کی خوش دامن کا معاملہ ہے، آپ کی فیملی کا معاملہ ہے۔ جب افتخار چودھری کے بیٹے کا مسئلہ تھا تو افتخار چودھری نے خود کو بینچ سے الگ کر دیا تھا، اور بینچ بھی خود انہوں نے کانسٹیٹیوٹ نہیں کیا تھا۔ تو اس لیے یہ جو تینوں ججز ہیں، یہ تینوں ججز، یہاں ان تینوں ججز کا اس معاملے میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، تو اس لیے ان تینوں ججز کو رولز آف پروسیجر کو دیکھتے ہوئے بھی اور اخلاقی طور پر بھی اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج عمران خان نے جو ویلاگ کیا، اور اس ویلاگ میں انہوں نے کہا کہ ججز کو جو ہے وہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں فون کر کے، اور ججز کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی فائلیں ہمارے پاس ہیں، آپ کی ویڈیوز ہمارے پاس ہیں۔ ناظرین یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب بھی یہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ باہر سے کالیں آ رہی ہیں دوسرے ممالک سے ججز کو، تو ناظرین یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب عمران خان کوئی ایسی بات کرتا ہے نا تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے، کیونکہ یا تو وہ اس طرح کا کوئی بھانڈ کرنے والے ہیں، انہوں نے ایک خاموش پیغام بھیجا ہے چیف جسٹس کو کہ اگر آپ نے آڈیو لیکس کا معاملہ اس کو چلنے دیا، کمیشن کو اپنے کام جاری رکھنے دیا، تو پھر آپ کی بہت ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اور وہ ہم ریلیز کر دیں گے۔ یہی ایک خاموش پیغام ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہی خاموشی سے کرتے رہیں، اور ادھر حکومت کا کہنا ہے کہ اگر آج چیف جسٹس جو ہے وہ رولز آف پروسیجر کے خلاف جاتے ہیں، اگینسٹ جاتے ہیں، تو پھر یقین مانیے جو صورتحال ہوگی وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسا تصادم کریٹ ہوگا کہ جو عدلیہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان ایک سول وار چھڑ جائے گی۔ یعنی مطلب ایک عذرائے مذاق میں کہہ رہا ہوں کہ کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ رولز آف پروسیجر کو کیوں نہیں فالو کرتے؟ آپ میں کیا اخلاقیات بھی نہیں بچی ہیں؟ قانون کو تو آپ نے چھوڑ دیا، آئین کو تو آپ نے پس پشت ڈال دیا، وہ تو آمروں کی غلامی کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے کہ جب آمر آتے ہیں تو ان کو دکھا کے آپ چھپا دیتے ہیں نیچے باندھ کے، اور اس کو کیلوں سے اس کو گاڑ کے آپ کہیں رکھ دیتے ہیں۔ تو کم سے کم اب آمریت نہیں ہے۔ اور اس دن مجھے بڑی شرم آئی تھی جس دن چیف جسٹس نے کہا تھا کہ آئین ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ اگر آئین آپ کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے تو پھر آپ نے سپریم کورٹ سے آئین کو سپریم کورٹ بدری کیوں دی تھی؟ کیوں آپ نے اس کو سپریم کورٹ بدر کیا تھا آئین کو، کہ اب اس بیچارے کو آ کے اور سپریم کورٹ کے دروازے پہ دستک دینی پڑ رہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب میں بھی ہوں۔ تو بہرحال اس وقت آڈیو لیکس جو ہے یہ تعین کرے گا کہ اگر چیف جسٹس بینچ کو کام کرنے دیتے ہیں تو پھر مسائل تو گھر کے تو بڑھیں گے، تاہم نوکری شاید بچ جائے، اور اگر بینچ کو کام نہیں کرنے دیتے اور خود بینچ کا حصہ تینوں جج صاحبان رہتے ہیں تو پھر میرے خیال میں کہ صورتحال جو ہے وہ کچھ اچھی نہیں ہوگی، پھر صورتحال ابتر ہوگی۔ پھر میں یہ آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ دنوں سے جس چیز پر کام ہو رہا تھا، یعنی ایگزیکٹو آرڈر پہ جس کے ذریعے عمر عطا بندیال کو بحال کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس کے طور پر، تو اسی ایگزیکٹو آرڈر کو وتھ ڈرا کر لیا جائے گا، اور پھر جوڈیشری میں ایک نیا بھونچال مچے گا، ایک نیا طوفان آئے گا۔ جو عمرانی وکیل ہیں، میں تو ایک بات کہتا ہوں، ناظرین ٹائم تھوڑا سا بڑھ جائے گا لیکن یہاں پر میں بات کرتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے جو الیکٹرانک میڈیا ہے
وہ ٹکے ٹکے کے جو ریٹائرڈ جو ہوتے تھے فوجی افسران، ان کو بڑا تجزیہ نگار، ان کو دفاعی تجزیہ نگار کر کے لے آیا جاتا تھا، پھر وہ دفاعی تجزیہ نگار پھر وہ سیاسی تجزیہ نگار بن گئے تھے، خدا خدا کر کے ان سے جان چھوٹی ہے ہماری۔ اب انہوں نے پھر ایک اور وبا کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا ہے، وہ ہے کہ ان وکلاء کو بلا لیتے ہیں جن وکلاء کے کیس لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ بھائی ان وکلاء کے کیسز لگے ہوئے ہیں کورٹس میں، اور جو میٹر سب جوڈس ہو اس پر تو ان کو ایک لب کشائی نہیں کرنی چاہیے، ان کو ایک لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ یہ کس شرم کس حیا سے آ کر کے اور چینلز پہ بیٹھتے ہیں اور آئین اور قانون کو ہمیں پڑھاتے ہیں۔ ہم نے پڑھا ہوا ہے بھائی، آئین پڑھا ہوا ہے، آپ لوگوں نے نہیں پڑھا، کیونکہ آپ لوگ پڑھ بھی نہیں سکتے۔ آپ لوگ اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ آپ کے جو اوپر ادھر بیٹھے ہیں نا، جہاں ٹرکیں جاتی ہیں تو وہاں سے آپ کے لیے انٹرپریٹیشن آ جاتی ہے، تو آپ کے لیے اب آپ کو کون سی انٹرپریٹیشن یاد رکھنی ہے یہ آپ کو پتہ ہی نہیں رہتا اور یاد بھی نہیں رہتا۔ تو اس لیے میں الیکٹرانک چینل سے التجا کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے ان وکلاء کو اپنے پروگرامز میں مت بلائیں کہ جن کے کیسز سپریم کورٹ میں یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا لاہور ہائی کورٹ میں لگے ہوئے ہوں۔ یہ جو وکیل جن کو آپ یہاں پر پروموٹ کرتے ہیں نا، یہ دوسروں کے لیے وبا بن جاتے ہیں، یہ عذاب بن جاتے ہیں، ان کے ریٹس اتنے ہائی ہو جاتے ہیں کہ یہ ہائی پروفائل وکلاء میں پھر ان کا شمار ہوتا ہے، پھر اتنی فیسیں ان کی بڑھ جاتی ہیں کہ پھر غریب کے لیے انصاف تک رسائی تو ویسے ہی ممکن نہیں رہی، اب مزید اور ممکن نہیں رہتی۔ تو ہم گھوم پھر کے واپس آتے ہیں آڈیو لیکس کے معاملے پر۔ تو ناظرین، آج کا دن انتہائی اہم دن ہے، اور آج سپریم کورٹ میں دیکھا جائے گا کہ آئین کی حکمرانی ہے، رولز آف پروسیجر کے مطابق معاملے کو چلایا جاتا ہے، یا پھر فرد واحد کی حکمرانی ہے، یا ڈکٹیٹرشپ ہے۔ اب دیکھنا آج یہ ہے کہ آج آمریت اور جمہوریت میں فرق کیا ہے، وہ آج آپ کو سپریم کورٹ میں اچھے طریقے سے نظر آئے گا۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔